खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। इंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक। का 11वां बाब दूसरी आयत से। उस वक्त यूहन्ना ने कैद खाना में मसीह के कामों का बयान सुनकर अपने शागिर्दों की मार्फत उससे पूछवा भेजा कि क्या जो आने वाला है तू ही है या हम किसी और की राह देखें? यीशु ने जवाब में उनसे कहा, जो कुछ तुम सुनते और देखते हो जाकर यूहन्ना से बयान करो कि अंधे देखते और लंगड़े चलते और कोढ़ी पाक साफ किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं और मस्कीनों को खुशखबरी दी जाती है। और मुबारक है वो जो मेरे सबब से ठोकर ना खाए। और जब वो चले गए तो यीशु यूहन्ना की बाबत हजूम से कहने लगा कि तुम बियाबान में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? तो फिर क्या देखने गए थे? क्या महीन पोशाक पहने हुए आदमी को? देखो, जो महीन पोशाक पहनते हैं यूहन्ना इस्तबागी से बड़ा कोई जाहिर नहीं हुआ, लेकिन जो आसमान की बादशाही में छोटा है वो उससे बड़ा है। अंजील पाक के वसीला से हमारी खताएं मुआफ की जाएं। अब सबको आमद का तीसरा इतवार बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा उनके हजूर तालियां बजाकर हम एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर सकते हैं। खुदा का शुक्र है कि एक बार फिर हमारी ज़िंदगी में होता है, और जिस तरह हमने पिछले 2 इतवारों में आमद सानी पर गौर किया, अब इस पिंक बत्ती के जलाने के साथ ही हम देखते हैं अलतार की सजावट, कैंडल्स और काहिनों के कपड़े जो हैं वो तब्दील हो जाते हैं, और इस तरह से हमें एक खुशी की बशारत दी जाती है। और इस कैंडल के ऊपर जॉय का लफ्ज़ लिखा जाता है, जो कि लतीनी ज़ुबान के लफ्ज़ गौदेते से निकला है, जो कि वर्ब गोदेरे से निकला है, जिसका मतलब है इंग्लिश ज़ुबान में रिजॉयस या जॉय, और हमारी उर्दू ज़ुबान में खुशी, शादमानी, खुदा के हजूर मुसर्रत। और हम आज सारी दुनिया के ईमानदारों के साथ मिलकर आमद के इस तीसरे इतवार में दाखिल होते हैं। अब इस बात के लिए तैयार करता है कि हम खुश रहें। आज जब इबादत का आगाज किया गया तो शुरू मुक़द्दस पौलुस रसूल के अल्फाज जो फिलिपियों के नाम खत में से लिए गए, उससे मैंने कहा खुशी करो, फिर कहता हूँ खुशी करो क्योंकि खुदा ठीक है। मानी की बशारत दी जाती है, और आज ही से इस बात के लिए हमें तैयार किया जाता है, वो जो आज से 2000 साल पहले आया था उसकी आमद के लिए हम अपने आप को तैयार करें। वो यीशु जिसकी आमद का तस्करा बार बार खुदा के कलाम से, अंबिया के जरिए से, खुदा के लोगों के जरिए से हमारी जिंदगी तक पहुंचा है, इस अमल को हम देख पाए और समझ पाए, सुन सकें। और ये कितनी बड़ी खबर थी, ये कितनी बड़ी खुशी थी कि इस करने
یہ آسمان سے فرشتوں کو بھیجنا پڑا جو آ کر اعلان کرتے ہیں دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے جب خوشی کی بات کی جاتی ہے تو کلیسیا سے بھی کہا جاتا ہے وہ خوش رہیں، رہتے نہیں ہیں، نہ خود رہتے ہیں نہ کسی کو رہنے دیتے ہیں۔ خوشیاں ہماری بڑی عجیب قسم کی ہوتی ہیں، کبھی ہمارے خوشیاں پانے کے انداز خراب ہوتے ہیں، کبھی ہم خوشی کا مزہ اپنے طریقے سے لیتے ہیں، لیکن بچوں سے لے کر بڑوں تک ہماری خوشیوں کا انداز فرق ہے۔ بچے کی خوشی کیا ہے؟ مجھے میری پسند کی چیز مل جائے، کھلونا مل جائے، کھیلنے کو کھانے کو کچھ مل جائے۔ پڑھنے والے بچوں کی خوشی کیا ہے؟ پڑھنے والے بچوں کی خوشی یہ ہے کہ میں اگلی کلاس میں چلا جاؤں، پاس ہو جاؤں۔ جو اچھا پڑھنے والے ان کی خواہش ہے میرے پہلے نمبر پہ آ جاؤں، دوسرے نمبر پہ آ جاؤں۔ جس کے پاس نوکری نہیں ہے اس کی خوشی ہے مجھے اچھی نوکری مل جائے، جس کے پاس اچھا گھر نہیں ہے اس کی خوشی ہے میرا گھر اچھا ہو جائے، جس کے پاس اولاد نہیں ہے وہ خداوند کے حضور کہتا ہے میری خوشی اس میں ہے خدا مجھے اولاد جیسی نعمت سے نواز دے۔ یہ ذرا لوگ تھوڑے تھوڑے آگے ہو جائیں پلیز، آپ لوگ آگے ہوں تھوڑے تھوڑے، تاکہ کچھ لوگ آپ کی وجہ سے، خواتین بھی مہربانی سے اگر کوئی تھوڑی بہت جگہ ہے آپ کے پاس تو پلیز ترتیب سے ہو جائیں، تو ہمارے لیے بہت جگہ ہے بیٹھنے کے لیے پلیز۔ تو خاندان کی خوشی کس میں ہے؟ کہ خدا انہیں اولاد جیسی نعمت سے نواز دے۔ بزرگ ماں باپ کی خوشی کیا ہے؟ میرے بچے سیٹل ہو جائیں، میرے بچوں کی شادیاں ہو جائیں۔ خوشی ہے خدا کے حضور ہر انسان اپنی اپنی خوشی کو پانے کے لیے ہر روز سوچتا ہے۔ سوال یہ ہے کی میعاد کتنی ہے، کتنی لمبی ہے خوشی؟ بچہ اگلی کلاس میں چلا جاتا پھر وہی دعا شروع ہو جاتا ہے میں اب اگلی کلاس میں چلا جاؤں۔ مل جاتی ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہمیں خوشی عطا کرتی ہے، پھر ہم اگلی کے لیے کچھ خواہشیں اور خوشیاں مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب انسان جنگلوں میں رہتے تھے درختوں پر پرندوں کی طرح گھونسلے بنا کر بھی رہتے رہے ہیں۔ جب انسان جنگلوں میں رہتے تھے پہاڑوں میں بڑے جانوروں کی طرح غاروں میں چھپ چھپ کر بھی زندگی گزارتے رہے۔ جب باہر نکلے پھر جھونپڑیاں بنانا شروع ہو گئے، جھونپڑیاں بنی، پھر کہا جھونپڑیوں میں بھی ہم محفوظ نہیں ہیں، مٹی کے مکان بنائے جانے چاہیے، پھر مٹی کے کچی مٹی کے مکان، پھر وہ ختم ہوئے اینٹوں کے مکان، پھر سیمنٹ والے مکان، پھر ٹائلز والے، ماربل والے، اور آج کے دور میں پتہ نہیں ہم شیشے کے مکان بنانا چاہتے ہیں یا کیا بنانا چاہتے ہیں۔ ہر ایک اپنی اپنی خوشی نئے نئے طریقے سے ڈھونڈتا ہے۔ ہر روز اس خوشی کو پانے کے لیے ہم کئی طریقے، کئی تگ و دو کرتے ہیں اور مختلف انداز اپناتے ہیں، میری خوشی مجھے مل جائے۔ بچہ ضد کرتا ہے، کئی بچے رونا شروع کر دیتے ہیں، کئی شور کرنا شروع کر دیتے ہیں، کئی زمین پر لیٹنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے کپڑے گندے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سو خدا کے حضور ہم بھی اپنی خواہشوں کو پانے کے لیے کئی بار دوسروں کا استحصال کر رہے ہوتے ہیں۔ ہماری خواہشیں کیسی ہیں؟ ہماری خواہشیں کتنی لمبی ہیں؟ ان کی میعاد کتنی ہوگی؟ سو ایک دفعہ ایک بادشاہ کے اپنے ہی گھر میں ڈاکہ پڑ جاتا ہے۔ 3 ڈاکو جا کر بادشاہ کے خزانے سے لوٹنے کے لیے تیاری کرتے ہیں، اور بدقسمتی کے بادشاہ کے بڑے وہ قریبی ہوتے ہیں۔ تینوں جب خزانے کا تالا توڑتے ہیں تو تھوڑی سی آواز آتی ہے، کسی کی آنکھ کھل جاتی ہے، شور پڑ جاتا ہے اور تینوں پکڑ جاتے ہیں۔ بادشاہ کہتا ہے 3 ڈاکو پکڑے ہیں، کیا کروں؟ صبح ہوتی ہے، ڈاکوؤں کو دیکھنے کے لیے بادشاہ سلامت آتے ہیں، تو کہتے ہیں ان کے چہروں سے نقاب کو ہٹاؤ، یہ کون ہے دیکھیں۔ وہ تینوں کو دیکھتا ہے تو تینوں اس کے بڑے خاص وزیر، تینوں وزراء پکڑے جاتے ہیں۔
بادشاہ سلامت غصے میں آ کر کہتے ہیں ان تینوں کو 10 سال قید دے دو، 10 سال کے لیے ان کو قید کر دو۔ تینوں پریشان ہو جاتے ہیں، بادشاہ سلامت رحم، ہم تیرے قریبی ہیں، ہم نے تیرے ساتھ، ہم تیرے قریب ہیں، ہم تیری مدد کرتے ہیں۔ بادشاہ سلامت کہتے ہیں بادشاہ سلامت چلو رحم کے لیے میں یہ کر دیتا ہوں، ایک ایک خواہش آپ کی پوری کر سکتا ہوں۔ پہلا چور بولا بادشاہ سلامت میری خواہش یہ ہے۔ دوسرا بادشاہ سلامت آپ کو پتا ہے پچھلے ہی ابھی ہفتے میں میری شادی ہوئی ہے، میرے تو معافی کر دیں۔ بادشاہ سلامت کہتا معافی نہیں مل سکتی، خواہش بتاؤ کیا ہے؟ میری بیوی کو بھی میرے ساتھ قید کر دو۔ اس کو بھی قید کر دیا جاتا ہے۔ تیسرا بادشاہ سلامت آپ کو پتا ہے قید 15 سال آپ کو پتا ہے میں سرگٹ پیے بغیر نہیں رہ سکتا، تو ایسا کرو 10 سالوں کے لیے حساب کتاب کر کے جتنے سرگٹ میں پیتا ہوں اتنے سرگٹ جو ہے وہ میری جیل میں ڈال دو۔ سو ادھر جیل میں بند کر دیا جاتا ہے تینوں کو۔ 1 سال گزرتا ہے، دوسرا سال گزرتا ہے، تیسرا سال، 5واں، 7واں، 9واں، 10واں سال گزرتا ہے۔ آج جیل سے چھوٹنے کا دن، بادشاہ سلامت کہتا ہے جاؤ ان کو نکال کر لاؤ۔ سو پہلی جیل کا دروازہ کھلتا ہے تو یہ شخص بڑا خوش ہو کر باہر نکلتا، ہنستا ہے، بادشاہ سلامت مبارک ہوں، میں بڑا خوش ہوں، مجھے جتنی آپ نے کتابیں دی تھی میں نے ساری پڑھ لی ہیں، ساری کی ساری کتابیں میں نے پڑھ لی، اور میں نے اتنا کام کیا ہے کہ کمپیوٹر جو مجھے دیا تھا اس پہ میں نے 3 کتابیں نئی لکھ دی ہیں، اس کے اندر اتنا ڈیٹا موجود ہے کہ اب میں صرف جا کر پبلشر کو دوں گا اور میں نئی 3 کتابیں جو ہے چھاپ دوں گا۔ بادشاہ سلامت بہت خوش ہوتا ہے، چلو اس نے بڑا اچھا کام کیا۔ دوسرا دروازہ کھولا جاتا ہے، دوسرا دروازہ جیسے ہی کھلتا ہے تو پہلے تو ایک بچہ نکلتا ہے، پھر دوسرا نکلتا ہے، تیسرا نکلتا ہے، اور پیچھے دونوں میاں بیوی بڑے خوشی خوشی نکلتے ہیں۔ بادشاہ سلامت 10 سالوں میں ہم بڑے خوش ہیں، خدا نے ہمیں 3 بچوں سے نوازا ہے اور ہم تیرے بڑے شکر گزار ہیں، تو نے ہم سن دونوں کو قید کر دیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے تو آپ کے سامنے آپ نے اچھا نہیں کیا، میں اندر بالکل آپ نے میری خواہش کے مطابق مجھے سرگٹیں تو دے دی لیکن ماچس رکھنا بھول گئے، تو میں نے تو ایک بھی سرگٹ نہیں کی۔ سب اپنی خواہشوں کی طرف اور اپنی خوشی کی طرف دیکھیں، ہماری خوشیاں کہاں پہ چھپی، ہماری خوشیوں کی میعاد کتنی ہے؟ ایک خوشی کے بعد ہم دوسری خوشی کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، پہلی خوشی کا مزہ بھی نہیں لیتے ہیں، نہ ہم شادی کی خوشی میں جاتے ہیں نہ کسی اور خوشی میں۔ شاید میں نے پہلے بھی بتایا ہو، بیاہ کرنا خوشی کی بات ہے، شادیاں منانا بڑی خوشی کی بات ہے۔ پوری دنیا میں جب کسی کی شادی کی ارینجمنٹ کی جاتی ہے تو خوشیاں منائی جاتی ہیں، کہتا ہے ہمارا پاکستانی کلچر ایسا ہے، یہاں پھوپھیاں منائی جاتی ہیں، مامیاں منائی جاتی ہیں، رشتہ دار منائے جاتے ہیں، خوشی منانے کی کوئی بات نہیں کرتا ہے۔ کتنا اچھا ہو کسی کی خوشی میں ہم شامل ہو جائیں، باپ کے جو بنائے عالم سے تمہارے لیے، خوشی ہماری کیا ہے، کہاں ہے؟ اس خوشی کو ڈھونڈنا ہے، اس خوشی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ وہ خوشی جو حقیقی خوشی ہے وہ خداوند یسوع مسیح میں ملتی ہے۔ اب آج اپنی زندگی پر آپ نے غور کرنا ہے اور اس سوال کا جواب مجھے نہیں دینا، اپنے آپ کو دینا ہے۔ آپ چرچ کس لیے آئے ہو؟ آپ چرچ کس لیے آئے ہو؟ یسوع سوال کرتا ہے تو آپ چرچ میں کیا لینے آئے ہو؟
خدا کے حضور اس کا جواب آپ نے اپنے آپ کو دینا ہے، مجھے نہیں۔ اگر اس کا جواب آپ کو مل گیا تو آپ خوشی سے جائیں گے خدا کے حضور سے۔ کیا تم دیکھنے گئے تھے بیابان میں؟ کون تھا یہاں جس کو دیکھنے کے تم میں خواہش تھی؟ اور پچھلے اتوار بھی اعلان کیا گیا بیابان میں کیا ہے؟ پکارنے والے کی آواز۔ بیابان میں یوحنا اصطباغی ہے۔ کس کو دیکھنے گئے تھے؟ کیا ہوا سے ہلتے ہوئے سرکنڈے کو؟ ہوا چلتی ہے، پتے ہلتے ہیں، درخت بڑے اچھے لگتے ہیں، اور شاید کوئی یہ بھی کہنا شروع کر دے جو کلام میں بھی لکھا ہے، درخت تالیاں بجائیں اور ان کے پتے تالیاں بجاتے ہیں، ہلتے ہیں تو۔ اور آج بتایا بھی گیا دشت شادماں ہو خداوند کے حضور۔ آج خداوند کا اعلان کرتے ہوئے بتایا گیا بیابان اور ویرانہ خوشی کرے۔ وہ اپنی خوشی ڈھونڈنے کے لیے گئے تھے۔ بیابان میں کیا کرنے گے؟ ویران جگہ پر کیا کرنے گے؟ اور پھر بتایا گیا اور دشت شادماں ہو اور پھولے، اور کرمل کی طرح وہ کھلے گا اور پھولے گا، اور گیت گاتے ہوئے خوشی کریں گے۔ لبنان کی شوکت اور کرمل اور شرون کی خوبی اسے دی جائے گی۔ کس کو دیکھنے گئے تھے؟ یوحنا اصطباغی کو، جو اعلان کرتا ہے توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی۔ لیکن یہاں خدا کے حضور اگر ہم یوحنا اصطباغی کی بات کریں تو خداوند یسوع مسیح کے حوالے سے ہمیں بتاتا ہے کہ جتنے عورتوں میں